मोदी राज में भारत की फिल्म इंडस्ट्री भी मुकम्मल तौर पर मुस्लिम मुखालिफ हो चुकी है और अब एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है उदयपुर फाइल्स। उदयपुर फाइल एक मुस्लिम मुखालिफ फिल्म मानी जा रही है और भारत के कई मुस्लिम ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने इस फिल्म के खिलाफ भारतीय अदालतों में भी दरख्वास्त दायर की कि इस फिल्म को रिलीज़ ना होने दिया जाए, लेकिन अब ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। क्या है इस फिल्म में, इस पर हम बात करते हैं। खुर्रम सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जब मैंने इस फिल्म का प्रोमो देखा था तो प्रोमो से तो साफ पता चल रहा था कि ये एक मुस्लिम मुखालिफ जज्बात बढ़ाने वाली फ़िल्म है। अब जबकि ये फ़िल्म रिलीज़ हो गई है तो मैं चाहूँगा आप ज़रा अगर हमारे नाज़रीन को बता सकें क्या है ऐसा इस फ़िल्म में और किस तरह से ये मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को भड़काती है। देखिए, ये इस फ़िल्म की जो कहानी का पस मंज़र है वो समझना बहुत ज़रूरी है और फिर मैं इसके ट्रेलर पे भी बात करता हूँ। 2022 का ये वाक़या है, असल में जो ये वाक़या हुआ था, इसमें एक दर्ज़ी जो कि हिंदू मज़हब से जिनका ताल्लुक था, कन्हैया लाल, उनका कत्ल हुआ था और उस कत्ल का बैकग्राउंड भी हम डिस्कस करेंगे क्यों हुआ था। अभी हम सिर्फ़ कहानी पे फ़ोकस कर रहे हैं फ़िल्म की। तो जो कन्हैया लाल हैं दर्जी, उनकी जिंदगी पर यह फिल्म बनाई गई। बताया गया कि वो कैसे कत्ल हुए और वजह क्या थी। और बुनियादी तौर पे ये एक मुतनाज़े फिल्म है और जैसा कि ट्रेलर इस बात को साबित कर रहा है, एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। देखिए, इस्लाम में भी और किसी भी मजहब में ये नहीं है कि किसी इंसान को कत्ल कर दिया जाए। कोई मजहब इस बात की तबलीग नहीं करता। और इस्लाम में तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल जो है वो ठहराया गया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई मुसलमान जो है वो इसको सवाब समझ के ये काम करे। तो प्रोपेगेंडा है, कुछ इंतहा पसंद कुव्वतें होती हैं जो गालिब आना चाहती हैं और वो इस्लाम का और मुसलमानों का जो है उनका नाम इस्तेमाल करती हैं। तो ट्रेलर में मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराना ये एक सख्त नाइंसाफी थी। और ये फिल्म का ट्रेलर देखकर भी और बाद में अब फिल्म भी रिलीज हो गई है, उससे ये पता चलता है कि ये इंतहाई प्रोपेगेंडा फिल्म है। और इसमें ना सिर्फ ये कि मुसलमानों का दिल दुखाया गया है, बल्कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर जिंदगी कैसे तंग की गई है उसकी भी तस्वीर इसमें दिखाई देगी आपको। अच्छा, इस फ़िल्म के बनाने वाले कौन लोग हैं और माज़ी में भी उनका कुछ इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? जी, ये देखें, हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। असल में इंडिया में हमेशा से कुछ इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मौजूद रही हैं जो ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए, इस्लाम का इमेज ख़राब किया जाए और जो मुसलमान इंडिया में रहते हैं उनकी ज़िंदगियों को जो है तंग किया जाए। तो ये बुनियादी तौर पे बीजेपी जो जमात है इंडियन, जब से ये आई है गवर्नमेंट में, तो उनकी तरफ से बहुत सारी इंतहा पसंद पॉलिसियां मुतारिफ कराई गई हैं और बहुत सारे वाकयात पर जो है आप देख सकते हैं कि उनका असर है। ये वाकया भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। बेजीपी जो है जमात, इनकी एक रहनुमा हैं नूपुर शर्मा साहिबा। वो उस खातून ने एक इस्लाम के हवाले से एक बहुत इख्तलाफी और मुतनाज़ बयान दिया था, जिसके नतीजे में रद्द अमल आया। और आप ये देखिए कि बीजेपी ने अपनी उस रहनुमा को जमात से निकाल दिया। यानी आप इस कदर वो मुतनाज़े उन्होंने बात की थी और इस कदर गुस्ताखी वाली बात की थी कि उसका एहसास बीजेपी को भी हो गया और उन्होंने उनको अपनी जमात से निकाल दिया। लेकिन जाहिर बात है, उसका एक रद्द अमल था, वो मुसलमानों की तरफ से भी आया और हिंदुओं की तरफ से भी आया। जो मुनासिब पढ़े लिखे समझदार और सही मानों में मजहबी हिंदू हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की कि किसी भी मजहब के लिए, किसी भी मजहबी शख्सियत के लिए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा बहुत इस हवाले से जो है वाकयात हुए। उसमें से एक वाकया ये हुआ कि ये कन्हैया लाल साहब जो उदयपुर में रहते थे, दर्जी थे और बीजेपी से मुतासिर थे, इन्होंने सोशल मीडिया पर उस बयान को हवा दी और पोस्ट लगाई और उस सिलसिले में फिर वहाँ कुछ मुकामी लोगों ने इस पर एतराज़ का इजहार किया कि ये ठीक नहीं है। और फिर ये मामला देखें, अगर कोई इंतहा पसंद होता, दहशतगर्द या यानी अगर कोई उसका ताल्लुक किसी जमात या किसी मजहब से होता तो वो सीधा जाके उनको मार देता। लेकिन उनका एतराज़ था कि ये आप ना करें और इसको ख़त्म करें। और ये वाकया फिर अदालत तक पहुंचा, पुलिस तक पहुंचा और
معاملات رفع دفع ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر اچانک ان کا قتل ہو گیا، اور یہ باور کرایا گیا کہ اس کے پیچھے مسلمان کمیونٹی کا ہاتھ ہے۔ تو بہت شدید اس پر پھر رد عمل کہ ایک تو آپ زیادتی کریں، یعنی کسی مذہب کا جو ہے وہ آپ مذاق اڑائیں، اس کی بے ادبی کریں اور اس کے ماننے والوں کے جذبات مجروح کریں، اور صرف یہی نہیں، پھر آپ ان پر الزام بھی دھر دیں اس سے جڑے ہوئے کسی اور واقعے کا۔ تو یہ سارا اس کا پس منظر ہے۔ اچھا، بھارت کے کئی مسلمان گروپس ایسے ہیں جنہوں نے اس فلم کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا، تو ان کا کیا موقف تھا اور پھر عدالت نے کس طرح سے اس فلم کو ریلیز کی اجازت دے دی؟ بالکل، اس پر پابندی کا موقف اپنایا گیا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو ہے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ جو ہے اس فلم کو کیا کرنے دیا جائے۔ دہلی ہائی کورٹ میں جو ادے پور فائلز یہ جو فلم ہے، اس کی نمائش کے خلاف جمعیت العلماء ہند کے جو صدر ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب، ان کی طرف سے اور ان کے وکلاء کی طرف سے یہ موقف رکھا گیا کہ یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں کئی قابل اعتراض جملے اور مکالمے اور مناظر ہیں، اور وہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں، اور اس لیے اور ٹریلر سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، غیر ضروری چیزیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس فلم میں موجود ہیں، اور اس فلم کو ریلیز نہ کیا جائے، ورنہ پھر ایک جذبات کا جو سلسلہ ہے مسلمانوں کا وہ مجروح ہوگا۔ جیسا ہم نے بات کی کہ ایک تو آپ مسلمانوں کے جذبات مجروح کر رہے ہیں ایک غلیظ بات کر کے سیاسی پلیٹ فارم سے، اس کے بعد آپ عدالتی پلیٹ فارم پر بھی تنگ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عوامی سطح پر بھی آپ وہ فلم ریلیز کر کے جو ہے اپنے اس ہٹ دھرمی کو قائم رکھے ہوئے ہیں، جو کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ اس میں قابل تعریف ہے ہندوستانی کورٹ کا رویہ، دہلی کورٹ کا، کہ انہوں نے اس پر خیر مقدم کیا، مسلمان کمیونٹی کی بات سنی، اس فلم کو پروسیس کرایا گیا، اسکروٹنی کی گئی، اور اس میں چیزوں کو چیک کیا گیا، فیکٹس چیک کیے گئے۔ ٹریلر میں سے ایک سین بھی انہوں نے نکلوایا، اور کافی اچھے طریقے سے اس کو پروسیجر کیا گیا عدالتی کاروائی کی بنیاد پر۔ لیکن اس کے باوجود اس فلم میں اتنا زہر ہے کہ وہ آپ جتنا مرضی اس کو کٹ ڈاؤن کر لیں، فلم اگر ریلیز ہوتی ہے، جو کہ ہو گئی، عدالت نے اس کو بہرحال جس حد تک ممکن تھا نیوٹرل کرنے کی کوشش کی۔ خرم صاحب، یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ بھارت میں یہ جو ہیٹریڈ کے حوالے سے جو ہیٹ سپیچ ہے اور ہیٹ فل ریمارکس والا جو کانٹینٹ ہے، اس کے حوالے سے قوانین کیا ہیں؟ دیکھیے، ابھی اسی بات سے آپ اندازہ لگائیے جو بات میں کر رہا تھا کہ عدالتیں بھی وہاں بے بس اور مجبور ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ کوشش کرتا ہے کہ چیزیں متوازن رہیں۔ بھارت جو کہ خود کو ایک سیکولر ملک کہتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کی پالیسیوں میں سیکولر پن کہاں ہے؟ سیکولر ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ مذہبی معاملات الگ رکھے جائیں اور ریاستی معاملات الگ رکھے جائیں، لیکن یہاں ریاست میں مذہب اور مذہبی انتہا پسندی، ہندوتوا کا فلسفہ، وہ تمام چیزیں پوری طرح سے دکھائی دے رہی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ عدالتیں کوئی بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، بس جتنا ان کا کردار ہے وہ ادا کرتی ہیں۔ جیسے کہ اس فلم کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت نے بلکہ ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ یہ اتنی ساری رکاوٹیں کیوں لگا رہے ہیں، اور اتنے سارے فلم کے اندر سے کٹس سین جو ہیں ان کے کٹ کیوں کروا رہے ہیں، نہ کروائیں۔ لیکن جج اور کورٹ جو ہے وہ ڈٹا رہا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بھی جمعیت العلماء ہند کی طرف سے درخواست آئی ہے اس کا پوری طریقے سے جانچ ہونی چاہیے اور ان کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ لیکن یہ بہت محدود سطح پر ہے، وہ مجموعی طور پر صورتحال مخدوش ہے، کیونکہ ریاست انتہا پسند ہے اور انتہا پسند پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، اور سیکولر بھارت کا چہرہ اس پوری ریاستی پالیسیوں میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا، چاہے وہ فلم ہو، چاہے کوئی کتاب ہو، چاہے وہ کوئی اور واقعہ ہو۔ اچھا، اب یہ تو ہمارے سامنے ہے کافی عرصے سے بات کہ مودی حکومت جو ہے وہ بھارت میں انتہا پسندی کو بڑھاوا دے رہی ہے، لیکن کیا بھارت کے جو ذی شعور طبقے ہیں ان کی طرف سے اس فلم کی مخالفت میں کوئی بات سامنے آئی ہے، کوئی بیان سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، بھارت میں ذی شعور طبقہ آواز اٹھانے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن ایک تو وہ تعداد میں کم ہے، دوسرا ان کی آواز کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا، دبا دیا جاتا ہے، مین اسٹریم میڈیا میں ان کی آواز شامل نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ
مقامی طور پہ ظاہر بات ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے اور ان کی بات کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا سیکولر ذہن کا طبقہ مذمت کرتا ہے، اور ہم بھی مذمت کرتے ہیں، یعنی ہم بھی اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ بھلے کوئی ہندو ہی ہے، اگر اس کا کسی مسلمان نے بھی قتل کیا ہے تو اس کو اس کی سزا جو بنتی ہے وہ دی جائے، کیونکہ مذہب اسلام، دین اسلام تھوڑی اجازت دیتا ہے کہ کسی کو آپ ایسے قتل کر دیں، لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے، عدالتی کارروائی ہوتی ہے، ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے۔ تو ذی شعور اور باشعور طبقہ جو ہے وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ ہندوستان میں بھی کر رہا ہے، مگر وہ کوششیں ناکافی ہیں اور تھوڑی ہیں۔ ایک اور بڑا مسکنسیپشن ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلم تو فلم ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن فلم کا ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی فلموں سے بھارت کی جو مسلم آبادی ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیے، مسلمان تو اس وقت میں سمجھتا ہوں بھارت میں بہت زیادہ غیر محفوظ ہیں، اور اس کا اندازہ آئے دن مختلف واقعات سے ہوتا ہے، اور تازہ ترین واقعہ ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں اس فلم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ایک فلم کشمیر فائلز کے نام سے آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس میں کشمیریوں کو ظالم اور جابر دکھایا گیا۔ ابھی یہ ادے پور فائلز کے نام سے انہوں نے یہ فلم بنائی ہے، ان کو فائلز نام شاید پسند آ گیا ہے، ہر متنازع معاملے کے ساتھ فائلز لگا کے اور یہ فلم بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے مابین مختلف جو معاملات ہوئے، جھڑپیں ہوئیں یا جنگیں ہوئیں ماضی میں، اس پر بھی اتنی غیر حقیقی فلمیں یہ بناتے ہیں اور چیزوں کو اس قدر توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے۔ ان کا پروپیگنڈا سینما اس قدر بچکانا ہے کہ اس کو دیکھ کر غصہ نہیں، اس کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے کہ ان کو صحیح سے پروپیگنڈا سینما بنانا بھی نہیں آتا۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے ہمیں بس ہر حال میں اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور کوئی کچھ معنی نہیں رکھتا یہ پروپیگنڈا سینما، لیکن مسلمان ضرور غیر محفوظ ہیں، اور وہ اس کی وجہ ریاست کی انتہا پسند پالیسیاں ہیں، اور صرف غیر محفوظ نہیں ہیں، ایک طرف تو وہ کمزور ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کے جیسے گھنونے الزامات بھی ان پر لگا دیے جاتے ہیں اور کمیونٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ ان کے ملک کا جو ایٹمی سائنسدان ہے جس نے ان کو ایٹم بم بنا کے دیا، وہ ایک مسلمان تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس ملک کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون بھی شامل ہے، بلکہ بھلے آپ پاکستان الگ بن گیا، انڈیا الگ ہو گیا، لیکن جو مسلمان وہاں رہے انہوں نے اپنا تعمیری اور کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا، لیکن یہ لوگ ہندوتوا سوچ ان کی اس تعمیری اور مثبت ترقی کو، پہلو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ بی جے پی کی اور مودی کی جو جب سے یہ شروع ہوئی ہے گورنمنٹ، تو انہوں نے اس پر بہت زیادہ ایسے منفی اقدامات کیے ہیں کہ مسلمان اور غیر محفوظ، تو یہ قابل مذمت ہے۔ اور اس فلم کے حوالے سے آخری چیز یہ جاننا چاہوں گا کہ عوام میں اب کیسا اس فلم کو رسپانس مل رہا ہے؟ عوام کا کیا رسپانس ہے؟ یوٹیوب پر اس فلم کا ٹریلر جہاں ریلیز ہوا ہے وہاں جا کے عوام کے آپ کمنٹس پڑھیے، جو پاکستان کی طرف سے بھی ہیں اور انڈیا کی طرف سے بھی ہیں، تو ملا جلا رد عمل ہے۔ جہاں انتہا پسند عوام کے اندر بھی انتہا پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ اس فلم کو پسند کریں گے، اور جو متوازن لوگ ہوں گے، باشعور ہوں گے، وہ ظاہر بات ہے بھلے وہ ہندو بھی ہوں، بھارتی بھی ہوں، وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ اوکے، اچھا، جاتے جاتے ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، کیونکہ آپ ظاہر ہے فلمی دنیا کے صحافی ہیں، فلم اینالسٹ ہیں، فلم کرٹک ہیں، تو آپ ان تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ابھی ایک سیف علی خان صاحب والا معاملہ بھی سامنے آیا ہے بھارت میں، جہاں پر ان کی کوئی 15,000 کروڑ کی پراپرٹی، بھوپال کی پراپرٹی، اس کو عدالت نے اینمی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب وہ پراپرٹی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بھوپال کے جو نواب تھے مید اللہ خان، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے جی، ان 3 بیٹیوں کے درمیان ظاہر بات ہے یہ سارا معاملہ تھا وراثت کا، جس میں عابدہ، ساجدہ اور رابعہ تھی۔ تو عابدہ جو ہیں وہ جب پاکستان بنا تو ہجرت کر کے آ گئیں، اس کے بعد ساجدہ جو تھیں جو کہ سیف علی خان کی دادی تھیں، ان کے نام جائیداد ہوئی، یعنی وہ وارث بنی اور جائیداد کے حصے تقسیم ہوئے اور ان کو وارث بنایا گیا، اور رابعہ تھی تیسری۔ اور پھر آگے جب یہ معاملہ چلا تو 1962 میں انڈین قانون کے تحت جو ہے، جب جو سیف علی خان کی دادی تھی ان کی جب شادی ہوئی جس صاحب سے، وہ
جس خاندان میں ہوئی اس خاندان کے مراسم جواہر لال نہرو کے خاندان سے بہت دوستانہ تھے. تو 1962 میں ان کو یہ رائٹ دے دیا گیا کہ یہ جائیداد آپ کے نام ہو جائے گی. اچھا، جو انڈین قانون ہے اس کے مطابق جو وراثت میں وارث ہے کسی جائیداد میں، اگر وہ ہجرت کر کے چلا گیا پاکستان، تو اس جائیداد کو وہ اینمی پراپرٹی بولتے ہیں، دشمن کی جائیداد، اور وہ سرکاری طور پر ضبط کر لی جاتی ہے. لیکن چونکہ دونوں خاندانوں کے تعلقات دوستانہ تھے تو لہٰذا وہ جواہر لال نہرو نے ان کو ریلیف دیا اور وہ جائیداد منتقل دوسری بہن کے نام، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. جب اندرا گاندھی آئیں تو انہوں نے کافی سارے جائیداد کی جو وراثتی جائیدادیں تھیں ان کے قانون ختم کیے. تو اس میں یہ قانون بھی ختم ہو گیا کہ جس کے نام پر جائیداد ہے اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی پروفٹ یا کچھ ساتھ میں منافع وغیرہ منتھلی بنیادوں پر یا سالانہ بنیادوں پر. تو اب جب سیف علی خان کے خاندان کے باقی رکن محروم ہوئے اس سے، تو انہوں نے یہ عدالت میں وہ کیس لے کر گئے اور اسلامی شریعت کے حساب سے بھی انہوں نے کلیم کیا کہ اس میں ہمارا حصہ ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن سن 2000 میں خان کی خاندان کے حق میں فیصلہ آیا اور وہ جائیداد ساری ان کو، جو کہ 150 کروڑ کی جائیداد ہے، ان کو مل گئی. اب 25 سال اور ایک دم سے اس لیے بھارتی سرکار جاگی کہ سیف علی خان سے ان کو جو بھی معاملات یا مسائل ہوں گے اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، مگر پہلے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، پھر اس سے بات نہیں بنی. چونکہ ایک مسلم دشمنی کا ایلیمنٹ تو اس میں نظر آ رہا ہے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ ہے. تو پھر انہوں نے اس پرانے جو ہے وہ مدعے کو اکھاڑا عدالتی، اور دوبارہ سے اس کا کیس دائر کیا اور سیف علی خان صاحب کو کہا کہ جی یہ تو وراثتی جائیداد اب نہیں رہی، آپ کے خاندان کے جو بڑے تھے، جو وارث تھے، وہ تو پاکستان چلے گئے اور یہ اینمی پراپرٹی ہے اور لہٰذا اس کو ضبط کر لیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے، اور ریاست جو ہے بھارت، اس کا خود کا جو تضاد ہے وہ اس میں نظر آتا ہے کہ کس طرح خود اپنی پالیسیوں میں یہ ایک دوسرے کی چیزوں میں ایک کانفلکٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں.